अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज में मोहम्मद मालिक। सबसे पहले आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने फाइनली 8वें निगरान प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हल्फ उठा लिया है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, अभी तक यही समझ नहीं आई कि उनकी अपॉइंटमेंट हुई कैसे। अभी हम आपको पीस सुनाएंगे। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि उनका नाम तो दरमियान में था ही नहीं। फिर सिंध के ऊपर बात करते हुए नासिर हुसैन शाह साहब ने बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि यहाँ हम खुद ही फैसले करेंगे, ऊपर से नाम नहीं आते। और आपको लगता है कि नाम जहां से भी आए हैं, क्योंकि अभी तक इंटरेस्टिंगली ना नवाज शरीफ साहब ने, ना मरियम नवाज साहिबा ने, ना आसिफ जरदारी साहब ने, ना बिलावल भुट्टो साहब ने, ना ही मौलाना साहब ने कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया। कोई इस किस्म का, इसको कहते हैं ना, वेलकम खुले बाजुओं से। अगर वो कंसेंसस कैंडिडेट थे तो फिर इतनी खामोशी क्यों? और एक खबर छोटी सी छपी हुई है एक अखबार में, जिसमें मौलाना फजल रहमान के हवाले से है कि उन्होंने तारीफ की है, मुबारक दी है, बट नो बडी। मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब की नाराजगी तो खुल के सामने आ गई है, समझ भी आती है। उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट में है कागर साहब के साथ, तो इसलिए उसको हम उस तरीके से देख के एक साइड पे कर सकते हैं अगर करना चाहें। लेकिन ये खामोशी बड़ी ही मानी खेज है सबकी। दूसरा, एक्टिविटी फुल चल रही है। हमने ये भी देखा है कि आर्मी चीफ ने पिछले 48 घंटे में दो बार उनकी स्टेटमेंट्स आई हैं, जहां उन्होंने मुल्क की बात की है, हम हैं तो पाकिस्तान है तो सब कुछ है वरना कुछ नहीं, प्रॉस्पेरिटी की बात की है, मुल्क के फ्यूचर की बात की है, लेकिन कहीं भी इंटरेस्टिंगली जमहूरियत का लफ्ज मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दिया। इट माइट बी इनऑर्डिनेट हो सकता है, लेकिन आजकल जो माहौल बना हुआ है, हर कोई सुनना चाहता है कि जमहूरी तसलसल व्हाटएवर क्या होगा क्या नहीं। और जब ये सब कुछ चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने जुमे वाले दिन एक और फैसला कर दिया, और वो जो अपील्स और वो सारा इन्होंने एक्ट पास किया था, जिसको कहा जा रहा था कि प्योरली नवाज शरीफ के लिए है, जो उनकी कन्विक्शन खत्म करने के लिए और उनको वापस आने के लिए, वो उन्होंने उड़ा के रख दिया बाहर जस्टिस बंदयाल साहब के बेंच ने। तो क्या अब हमें इलेक्शन नजर आ रहा है जिसमें इमरान खान माइनस हैं लेकिन साथ नवाज शरीफ भी माइनस हैं? क्या ये है? दूसरा, शहर में इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा बातें गर्दिश कर रही हैं कि जी जैसे बातचीत चल रही है, कोशिश हो रही है कि एक वे आउट हो जाए। और शायद अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि ये जो खबरें निकलती हैं इसको हम बड़े ध्यान से बात करेंगे, बिकॉज ये वन साइडेड इंफॉर्मेशन का फ्लो है, हमारे पास कोई पैमाना नहीं है इसकी लेजिटिमेसी मेजर करने का। जो सरकारी हलके हैं और जो दोस्त वाला लोग हैं वो तासुर ये दे रहे हैं कि शायद इमरान खान साहब ने कोई इंडिकेट किया है कि वो बाहर जाने के लिए तैयार है अगर कोई उनको रिलीफ मिलती है। लेकिन जब हम आर्मी चीफ की बात सुनते हैं तो वो कहते हैं बिल्कुल 9 मई में किसी को माफी नहीं है। जब हम प्रेसिडेंट अलवी को सुनते हैं तो उनकी एक बार फिर आपने बात सुनी, जहां वो कहते हैं कि सियासतदान और स्टेक होल्डर्स को दरगुजर के रवैये अपनाने होंगे और मिल के बाद चीजें करनी होंगी। तो वो हिंट करता है कि शायद ऐसी कोई बात है। क्या ऐसा हो पाएगा, क्या ऐसा नहीं हो पाएगा, क्या इलेक्शन भी हो पाएंगे या नहीं? बिकॉज जो माहौल बन रहा है और जो काकर साहब की सिलेक्शन है, ये प्योरली इन लोगों के बाहर की सिलेक्शन। और मैं आपको बार बार अपने प्रोग्राम्स में कहता था कि आप देखिएगा, सिलेक्शन होगी तो उस नाम की जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की तरफ से आएगा। और उसकी एक वजह थी, वो वजह ये थी कि डिफरेंसेस थे। नवाज शरीफ साहब के बारे में हमारी इत्तला ये थी कि वो चाहते हैं कि हर कीमत पे उनका नॉमिनी हो, और गवर्नमेंट ने अगरचे बहुत सी गारंटीज और तसल्लियां दी हुई थी शहबाज शरीफ साहब के थ्रू जो पावर्स दैट बी को, लेकिन ट्रस्ट वो नहीं था। और इसलिए नाम वहीं से आना था लीडर ऑफ द अपोजिशन की तरफ से कि अगर गवर्नमेंट कोई फास्ट पुल भी करती, कोई चीज अगर हाथ दिखाने की कोशिश भी करती, तो फिर लीडर ऑफ अपोजिशन ना मानते और फिर मामला जाता है इलेक्शन कमीशन में। और आपको पता है इलेक्शन कमीशन ने किसकी बात माननी थी। सो इसलिए वो सब कुछ हुआ। मैंने एक क्लिप आपको दिखा देता हूँ जो मैं बार बार सिर्फ 2-3 हमने एग्जांपल्स निकाली हैं कि हमने कितनी बार ये चीज हाईलाइट की थी कि ये लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम ही होगा। फैसला तो हुआ था, कौन बनेगा होगा क्या? राजा रियाज साहब वो नाम रेकमेंड करते हैं जो दुबई और पिंडी के दरमियान में तय होगा या हो गया होगा। तो जो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट है, मुझे यकीन है वो राजा रियाज के नॉमिनेटेड 2 नामों में से एक होगा। जी, कायरा साहब हमारे साथ हमें ज्वाइन किया हुआ है कमर जमान कायरा साहब ने, सीनियर लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी।
ملک احمد خان صاحب اگین اے ویری سینئر لیڈر آف پاکستان مسلم لیگ, دونوں وفاقی وزراء رہے پچھلی گورنمنٹ کے اندر. کائرہ صاحب ذرا آپ سے شروع کرتا ہوں, یہ بتائیے خشیشہ صاحب نے تو بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ان کا نام بالکل ڈسکشن میں تھا ہی نہیں کاکڑ صاحب کا, اینڈ جسٹ کیم ایز اے سرپرائز. کیا یہی وجہ ہے کہ اب اس کو اون اپ نہیں کر رہی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ؟ نہیں, کسی نے ڈسون بھی نہیں کیا, یہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ڈسون کر دیا ہے. اصل میں جب یہ تعیناتی ہوئی یا جب یہ نام آیا تو مالک صاحب اس وقت فوری طور پہ آپ نے فرض کرے سوال کیے, سارے میڈیا کے مختلف لوگوں سے سوال تھے, ملک احمد خان صاحب سے ہوئے, مجھ سے بھی ہوئے. تو مجھ سے جب سوال ہوئے یا شاہ صاحب سے ہوئے تو ہم نے اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ کوئی جماعتی رائے نہیں ہوتی, امیڈیٹلی تو یہ نہیں ہوتا نا کہ ہم اکٹھے ہو کے فوری طور پہ کوئی رائے دے دیتے ہیں یا کوئی اپنی آپس میں مباحثے کے بعد کوئی پارٹی کا فیصلہ آ جاتا ہے. تو وہ انفرادی رائے تھی, وہ کیونکہ اس کمیٹی کے نام جانتے تھے شاہ صاحب, لہٰذا انہوں نے اگر کوئی رائے دی تو بعد میں پارٹی کی جو رائے تھی جو فیصل کنڈی صاحب نے دی اسی کے ساتھ سب نے ایگری کیا. نہیں, یہ تو کہا صاحب ہم بار بار سنتے ہیں کہ رائے میری ذاتی تھی, وہ پارٹی تھی, وہ تو اب آئی تھنک یہ تو ایک میننگ لیس سی بات ہوگی. جب سینئر لیڈر جب آپ ایک بات کرتے ہیں تو اس رائے میں بڑا وزن ہوتا ہے. بٹ اینی وے مالک صاحب یہ ایک بات انوار کاکڑ صاحب ایسا نہیں تھے. چھوٹی سی میری گزارش سن لیں ذرا. عرض یہ ہے کہ آپ ابھی ایک ایونٹ ہوتا ہے, ان کا نام آیا اور فوری طور پہ فلیش ہوا اور سارے میڈیا نے فوراً سوال کرنے شروع کر دیے. اب جب ہر فرد سے الگ الگ سوال ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ پارٹی کی کوئی سوچی سمجھی یا یکسوئی سے ڈسکس کی ہوئی رائے آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکے؟ کوئی بھی بندہ بات کرے گا وہ اپنی ذاتی رائے دے گا نا آپ کو. اچھا یہ بتائیں, یہ جو بات اسلام آباد میں پھیلی ہوئی اس وقت, آپ کے خیال میں کوئی کیا ایسی کوئی پولیٹیکل ڈیل بن سکتی ہے, اور اگر بنے گی تو کیا آپ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے؟ جو خان صاحب کی بارے میں کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کو ایک ایگزائل کا آپشن دے دیا جائے کہ پاکستان سے باہر چلے جائیں, کیا آپ کے نزدیک اس میں کوئی وزن ہے ان باتوں میں حقیقت؟ ملک صاحب بہت ساری خبریں گردش کرتی رہتی ہیں, بے شمار دیکھیں نا پرائم منسٹر کے بے شمار نام ڈسکس ہوتے رہے, شرلیاں چلتی رہی, ہم کہتے رہے کہ ایسا نہیں ہوگا, کبھی اسمبلیوں کی مدت بڑھانے کی باتیں کی جاتی رہی, کبھی کچھ. تو اس طرح کی باتوں پہ کیا بات کی جائے؟ یہ تو ایک ازمپٹیو گفتگو ہے, آپ نے کسی ہیرسے پہ بات کی, آپ تو ایک سوال کے رنگ میں پرس کر سکتے ہیں. میں تو ایک سیاسی کارکن کے طور پہ جب تک میرے سامنے کوئی فزیکل صورتحال نہ ہو کسی مفروضے پہ کیا بات کروں, اس کے تو غلط معنی نکلیں گے بڑے. سر کائرہ صاحب مفروضہ اتنا مفروضہ بھی نہیں ہوتا نا. ہم نے بار بار کہا تھا کہ پرائم منسٹر وہی بنے گا انٹرم جس کا نام لیڈر آف دی اپوزیشن دیں گے. نام ہمیں شاید نہ پتا ہو لیکن وہ بات ہماری حقیقتاً ثابت ہوئی نہ, اور اس کا میں نے ابھی شروع میں وجہ بھی بتائی ہے. سو اس لیے سارے مفروضے نہیں ہیں چیزیں. جب نواز شریف صاحب گئے تھے مشرف صاحب کے زمانے میں تو تب بھی پہلے خبریں چل رہی تھی کہ نواز شریف کی جانے کی بات چل رہی ہے, پھر کچھ تب سب نے کہا مفروضے ہیں, بعد میں حقیقت بن گئی. میں آپ مالک صاحب سوال کر لیتا ہوں, اگر یہ مفروضہ حقیقت کی طرف جاتا ہے تو آپ کے خیال میں کیا آپ کی پارٹی سپورٹ کرے گی یا اپوز کرو؟ آپ بڑے رسوخ والے آدمی ہیں, آپ یقیناً بڑی گہری خبریں نکال لیتے ہیں. میرے پاس تو ایسا ذریعہ کوئی نہیں ہے. میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں اگر کوئی اس مفروضے پہ مبنی بات پہ اپنی کوئی رائے دیتا ہوں تو یہ مفروضہ غائب ہو جائے گا اور میری کہی ہوئی بات پیپلز پارٹی کے طور پہ آگے چل جائے گی اور اس سے ابہام پیدا ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا نام ایسی کوئی چیز آئی پھر میری جماعت بیٹھ کے فیصلہ کرے گی اور ہم اپنی رائے دیں گے. میری ذاتی رائے تو پھر وہاں آنی چاہیے نا, یہاں تو میں نہیں دے سکتا. چلیں ٹھیک ہے. ملک صاحب ذرا آپ کی طرف آ جائیں, یہ بتائیں مریم نواز صاحبہ, نواز شریف, یہ سارے خاموش کیوں ہیں؟ کسی نے بھی ویلکم کیوں نہیں کیا؟ ہمیں تو بتایا گیا مشترکہ فیصلہ ہے, بڑا اچھا فیصلہ ہے, اون اپ کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ؟ نہیں مالک صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں فیصلہ تو بنیادی طور پہ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ہو گیا, تو بڑی اونرشپ کے بعد ہو گیا نا. آپ اور میں دونوں اس صورتحال سے واقف ہیں کہ وزیر اعظم کوئی بھی اتنا بڑا فیصلہ, چاہے وہ چھوٹا فیصلہ کیوں نہ ہو, یہ تو خیر ایک بڑا کلیدی حیثیت رکھنے والا فیصلہ ہے,
کوئی چھوٹا فیصلہ بھی ہو تو وزیر اعظم اپنے لیڈر کی مرضی کے نہیں ملک صاحب کئی بار یہ ہوتا ہے نا آپ کا اپنا فیصلہ ایک ہوتا ہے، آپ کا اپنا فیصلہ ایک ہوتا ہے، بعد ناخواستہ فیصلہ آپ کو کرنا پڑتا ہے، تو فیصلہ تو کر لیتے ہیں لیکن آپ اس پہ دمال نہیں ڈالتے، تو کیا یہ گرجنگ ایکسیپٹنس آف اے ڈیسیژن ہے؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ذرا اس کو سامنے رکھ لیں کہ جو شخص جن کی تعیناتی ہوئی ہے وہ انوار اللہ کاکڑ ایک بڑی اچھی شہرت رکھنے والے آدمی ہیں، اور ان کے متعلق میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بڑے شریف النفس اور ایک صاحب الرائے آدمی ہیں۔ وہ اپنی رائے کا اظہار بڑی انڈیپینڈنٹلی کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں، اور میں ان کی بطور سیاسی کارکن خدمات سے بڑا معترف رہا، ان کا بڑا میں ہمیشہ ان کی میں نے تعریف کی ہے۔ آج وہ وزیر اعظم بنے ہیں تو یہ اب ان کا ٹیسٹ ہے کہ وہ اپنا کردار کس نیوٹریلٹی کے ساتھ انتخابات کے لیے ادا کرتے ہیں، جو کہ ان کا میرا سوال کا جواب آپ نے ابھی تک نہیں دیا ملک صاحب۔ میں آپ کی فراست کا میں بھی بڑا امپریسڈ ہوں آپ سے۔ چلے میاں صاحب نے کہ تو فیصلہ ہو گیا تھا، مریم نواز کی خاموشی کیوں ہے اس پہ اتنی؟ وہ تو ہر چیز پہ ٹویٹ بھی کر دیتی ہیں، فوراً اسٹیٹمنٹ بھی دیتی ہیں، اون اپ کیوں نہیں کر رہی؟ دیکھیں، میں مالک صاحب اس میں آپ کو دو باتوں کی ایشورنس دے سکتا ہوں کہ جب پرائم منسٹر کا یہ فیصلہ ہے تو اس کے پیچھے پوری جماعت کھڑی ہے، بشمول اس بات کے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں مریم بی بی کو اور بڑے میاں صاحب کا، تو شہباز صاحب بحیثیت وزیر اعظم بھی اپنی ذمہ داریاں جب ادا کرتے رہے ہیں تو ان کی کوشش رہی ہے کہ وہ تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں یہ بتائیں کیا آپ کے خیال میں کیا یہ فیصلہ ہو گیا کہ اگلے الیکشن اگر ہوتے ہیں تو جب بھی ہوں کہ اس میں 2 مائنس طے ہو گئے ہیں، ایک مائنس عمران خان اور ایک مائنس نواز شریف، کیونکہ اب جو بندیال صاحب کا بھی ججمنٹ آیا ہے جاتے جاتے انہوں نے پورا جو آپ کا ریویو آف ججمنٹس اینڈ آرڈرز ایکٹ ہے اس کو اڑا دیا ان کے فیوریٹ بینچ نے۔ تو اب تو آپ کے پاس وہ جو میاں صاحب کا آپشن تھے، آپ کا خیال تھا وہ سزا اڑ جائے گی تو پھر ان کو واپس آ کے جیل نہیں جانا پڑے گا، تو وہ تو پھر بیک ٹو اسکوائر ون۔ تو کیا اب پھر راستے بند ہو گئے میاں صاحب کے، اب واپس تو نہیں آئیں گے؟ آپ لوگوں کا خیال تھا ہم سسپینڈ بھی کروا لیں گے ڈیسیجن، سب کچھ ہو جائے گا، تو کیا -1 میں میاں صاحب بھی آ گئے ہیں اب؟ مالک صاحب، میں آپ کی اس پوری بات کو 2 حصوں میں رکھ لیتا ہوں۔ ایک تو پہلے جو بھی ججمنٹ ہے بندیال صاحب کی، اس کو پہلے سامنے رکھ کے بات کر لیں۔ میرا خیال ہے یہ ججمنٹ ایز فار ایز میاں نواز شریف صاحب اور ان کی سزا کا تعلق ہے، یہ انکانسیکوینشل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک لا جو پہلے کہتا تھا کہ نااہلی تا حیات ہوگی، وہ کیونکہ ایک ججمنٹ کے ذریعے تھی اور اس کو بعد میں ایک لیجسلیشن میں 5 سال کی بات کر دی گئی، تو وہ 5 سال والی لیجسلیشن تو انٹیکٹ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، یہ ریویو آف ججمنٹس والا جو کیس تھا، یہ 2 ڈیفرنٹ کیس تھے۔ ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ اسٹے آرڈر دیا تھا انہوں نے، وہ پہلا وہ تھا جو پروسیجرل میٹرز پہ تھا کہ وہ کیسے ہوگا، وہ اس میں اسٹے تھا، اور یہ بعد میں ایک لا بنایا تھا جس میں شاید کچھ بڑے سینئر جورسٹ کا یہ خیال تھا کہ جو ریویو ہے وہ اپیل کے ساتھ ایکویٹ کر رہی ہے، تو اسی بیسک ریشنل پہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کو، اس لیجسلیشن کو الٹرا وائریس ٹو دا کانسٹیٹیوشن کا ہے، اور اس کی ان کی بنیادی باتیں انہوں نے جو لکھی ہیں تفصیل کے ساتھ، وہ ساری اسی پیرائے میں اس کے ارد گرد گھومتی ہیں۔ تو اب آپ کو وہ اپیل تو نہیں ملے گی نا، اب آپ کو وہ اپیل تو نہیں ملے گی۔ جی یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، لیکن ابھی ایک تو میں نے بڑے ہی سینسٹیو سوال کرنے ہیں، ڈونٹ گو اوے۔ جی شو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مجھے ایک چیز کلیریفائی کرتے ہیں، اب جو یہ لا اسٹرائک ڈاؤن ہو گیا، جو آپ کا خیال تھا کہ بینچ بنے گا، بڑا بینچ بنے گا، ججز دوسرے ہوں گے، وہ سارا وہ تو اب پروسیس سارا آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے نا، اب تو پرانا ریویو ہی رہ گیا ہے نا، اور ریویو آپ تو استعمال کر چکے ہیں شاید۔ یہ درست ہے کہ جب یہ اس کی کہ کون سے وکیل ہو سکتے ہیں، بینچ کون سا ہو سکتا ہے، کہ کیا وہ ججز، ان کے متعلق جو بات اس کے اندر کی گئی تھی اس کو اسٹرائک ڈاؤن نے کر دیا۔ لیکن میں نے کہا کہ جہاں تک آپ ایک پرسن اسپیسیفک اس ساری بحث کو، یہ تو پبلک ایٹ لارج کے لیے تھا، اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ ایک لیٹیگیشن کا نیا راؤنڈ ایڈ کر دے گی۔ وہ وجوہات جن کی بنیاد پر انہوں نے یہ
فیصلہ کیا وہ پرسن اسپیسیفک اگر کوئی بات ہوتی تو یہ بینچ بڑے کھلے دل سے لکھتا. اگر اس میں پرسن اسپیسیفک کا کوئی تھوڑا بہت شائبہ بھی ہوتا, ایک آؤٹ آف ایویڈنس بھی ہوتی تھوڑی سی ہلکی سی بھی, تو اس میں وہ لکھتے کہ یہ قانون پرسن اسپیسیفک. تو آپ کیا 5 سال کی بات ہو گئی ہے, کیا مجھے ایک چیز کلیئر کریں, کیا میاں صاحب اگر الیکشن فیبرری میں ہوتے ہیں ایز میٹر اسٹینڈ ٹوڈے, کیا میاں صاحب اس میں آ کے کنٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں تو میری رائے ایک کارکن کی حیثیت سے ہوگی اور میری خواہش ہوگی, تو میں جب ایک اپنی خواہش کے تابع رائے دے رہا ہوں, میری رائے خواہش نہیں, میں آپ لائر بھی ہیں, میں آپ سے لیگل پوچھ رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں کیا میاں صاحب کو آگے گرفتار ہونا پڑے گا, رائٹ سر, اور کیا میاں صاحب الیکشن لڑ سکتے ہیں؟ میں لیگلی دیکھیں سر, اس کے 2 حصے ہیں. ایک تو نااہلی کو ڈیل کرتا ہے تو وہ 5 سال میں طے ہو گیا کہ 5 سال تو وہ پورے ہوئے اور وہ اب ان کی نااہلی اسٹرکٹو سینسو ان کے اوپر اس طرح سے اپلیکیبل نہیں رہے گی, وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. آپ کے ایک حصے کا سوال کا جواب یہ ہوا. اور دوسرا یہ کہ کیونکہ وہ ان کے خلاف ایک کنوکشن ہے اور ان کی جو وہ لیگل پروسیڈنگ ہے, یس ہی ہیز ٹو کم اینڈ سبمٹ ہمسیلف ٹو اے کورٹ, اور کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن, جس کے اندر ان کی اپیل. کیونکہ سزا تو انہوں نے بھگتنی ہے نا, وہ ابھی سزا نہیں, ملک صاحب ابھی سزا تو بھگتنی ہے نا, اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو سزا تو بھگتنی پڑے گی نا. مالک بھائی ذرا کلیئرٹی لائے نا, نہیں یہاں کلیئرٹی لائے نا سر. دیکھیں ایک ہے ڈسکوالیفیکیشن جو سپریم کورٹ نے کر دی تھی پہلے, ایک تو وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے جو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر تا حیات کر دی تھی, کہہ دیا تھا کہ ختم, نہ پارٹی کے صدر رہ سکتے ہیں نہ کوئی اور چیز ہے. ایک اچھا اب دوسرا پہلو آ گیا کہ آپ کے خلاف ایک کنوکشن ہے, اور اس کنوکشن کے خلاف آپ کی ایک اپیل تھی جو ایڈجرن ہوگی آپ کی ایبسنس کی وجہ سے, کہہ دیا گیا کہ آپ کی غیر موجودگی میں یہ نہیں سنی جا سکتی. تو عدالت نے یہ حق پیچھے چھوڑا جب بات غیر موجودگی کی کہ جب بھی وہ آ کر اپنی اس اپیل کو چلوائیں گے تو وہ پروسیڈنگ وہیں سے سٹارٹ ہوگی. تو جب میاں صاحب واپس آتے ہیں تو ہی ہیز ٹو سبمٹ ہمسیلف ٹو اے کورٹ آف لا, اور وہاں سے وہ اپیلیٹ جورسڈکشن دوبارہ سٹارٹ ہوگی. تو دیز آر 2 ڈفرنٹ تھنگس سر, یہ 2 علیحدہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, نہیں تھینک یو فار کلیئرفائنگ دیٹ. جی کائرہ صاحب یہ بتائیں مجھے کہ ہم جو تقریریں سن رہے ہیں, اور خاص طور پہ اس وقت سارے تقریر, ہر تقریر آرمی چیف کی بڑے غور سے سنی جاتی, میں ورڈ دیکھ رہا تھا ڈیموکریٹک پروسیس, جمہوری کی کیا بات ہوئی کیا نہیں. آخری بار جو ISPR کی پریس ریلیز آئی تھی 15 مئی کو, اس کے اندر تھا کہ ڈیموکریٹک پروسیس کو اسٹرینتھن کرنا, سب کچھ کرنا. لیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے جیسے آج انہوں نے کہا پاکستان ہے تو ہم سب ہیں ورنہ نہیں ہے, پاکستان کی بات ہو رہی ہے, فیوچر کی بات ہو رہی ہے. اور جس طرح آپ پرائم منسٹر انٹرم کے آئے ہیں, اس سے بہت سے سوال لوگوں کے خیال میں یہ اٹھ رہا ہے کہ شاید ابھی الیکشن جنوری فیبری میں بھی نہ ہو, اور یہ جو ڈیڈ لائن ہے لوگوں کا خیال ہے کہ جی اگر سینٹ کے الیکشنز تو ہر قیمت پہ ہوں گے. کیوں ہر قیمت پہ ہوں گے؟ اگر نیشنل اسمبلی کے ڈیلے ہو سکتے ہیں, اگر پروونشلز کے اسمبلیز کے اینڈلیسلی ڈیلے ہو رہے ہیں, تو اگر سینٹ کے الیکشن آپ کے خیال میں کوئی بہت بڑی ریڈ لائن ہے کہ یہ آگے نہیں ہو سکتے؟ مالک صاحب اس کو ریڈ لائن ہی سمجھنا چاہیے, نہیں ہے پر سمجھنا چاہیے. بالکل آپ کا تھیسس درست ہے کہ اگر قومی اسمبلی جو عوام سے کے نمائندوں سے ووٹ لے کے ڈائریکٹلی آتی ہے, اگر وہ نہیں ہے اور اس کی عدم موجودگی میں آپ جس نے قائد ایوان بھی بنانا ہے, جس نے بجٹ بھی پاس کرنا ہے, سب کچھ کرنے ہوتے ہیں, تو اگر وہ نہیں ہے, لیجیٹیمیٹ نہیں ہے, تو پھر بھی کام اگر چلتا ہے تو کہنے کی حد تک ٹیکنیکلی تو یہ اپنی جگہ, لیکن بالکل ہمیں اس کو ریڈ لائن سمجھنا چاہیے. اور منیمم پاسبل ڈیلے جو ہے, منیمم پاسبل ڈیلے کے ساتھ الیکشن ہونے چاہیے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں. جہاں تک تعلق ہے ISPR سے یا ان سے جمہوری جو عمل ہے یا جمہوریت یا جمہوری اداروں کی استحکام کی بات ہے, ہر وقت یہ بات ہوتے رہنا بھی ضروری نہیں ہے. جب آپ آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں, پاکستان کو مستحکم کرنے کی بات کر رہے ہیں, آپ آئین کی بات کر رہے ہیں, تو آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں کر رہے. اور اگر فرض کریں کچھ ایسا ہے تو پھر ہمارے پاس ایک سبق موجود ہے ماضی کا, وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اس سبق کی روشنی میں ہم اس رویے کو آگے بڑھا کے کوئی بہتری کر سکتے ہیں پاکستان کی. یہ بڑا اہم سوال ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. کائرہ صاحب مجھے ایک بات بتائیے, یہ مجھے ایک بات بتائیے, 2 رائے ہیں اس وقت. ایک رائے یہ ہے کہ اگر آپ
الیکشنز پوسٹپون ہوتے ہیں اور لوگوں کو یہ لگتا ہے, آپ لوگوں کو, لیڈرشپس کو, کہ شاید بات جمہوریت سے دور لے کے جا رہی ہے چیزوں کو, تو سارے اکٹھے ہو جائیں گے کہ سڈنلی نواز شریف صاحب بھی اور آپ کی پارٹی, نواز شریف پارٹی, دوسرے لوگ وہی بیانیہ اپنائیں گے جو عمران خان کا ہے اور ٹارگٹ کریں گے انسٹیٹیوشن کا. لیکن دوسری رائے یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی قیمت پہ عمران خان کے ساتھ الائے کسی بھی کیمپین میں نہیں ہوں گے, بلکہ آپ شاید انتظار کرنا بھی قبول کر لیں, 1-2 سال کسی انٹرپشن کا, ایز لانگ اس میں عمران خان فارغ ہو جائیں. تو آپ ان کے ساتھ جڑ کے کوئی کام نہیں کریں گے اور آپ شاید انتظار کر لیں گے کہ وہ سیاست سے فارغ ان کو ہو جائیں یا کر دیے جائیں. اگر حالات جمہوریت کے ایسے نظر آتے ہیں تو کیا آپ لوگ مل کے کبھی عمران خان کے ساتھ چل لیں گے؟ آپ کے خیال میں پاسبلٹی 1% بھی ہے یا وہ بھی ایک ریڈ لائن ہے؟ مالک صاحب, وہ پرانا سا ایک شعر ہے کہ تم ہمارے کسی طرح نہ ہوئے ورنہ دنیا میں کیا نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری جماعت کا سبق یہی ہے, ہمیں اسی سبق کے ساتھ آگے چلنا ہے. ہمارا یقین یہ ہے, خیال نہیں ہے, یقین یہ ہے کہ جمہوریت اور جمہوری پروسیس ہی پاکستان کو قائم اور آگے بڑھا سکتا ہے. صرف طاقت کے زور پہ ہم پاکستان کو نہ مستحکم کر سکتے ہیں نہ قائم رکھ سکتے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اصولوں کی بنیاد پہ ملک اور گھر چلتے ہیں. ماضی میں بھی ہم آپس میں بڑے دور تھے, مسلم لیگ اور ہم کہاں کھڑے تھے. کوئی سوچ سکتا تھا اس وقت کہ ہم آپس میں کبھی اکٹھے ہو جائیں گے؟ پھر اکٹھے وقت نے کیا کہ ملک کی ضرورت یہ تھی. آج تو صورتحال یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف نے خود یہ بات کہی کہ ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے, مداخلت نہیں کرنا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ جو ماضی قریب کے اندر ایونٹس ہوئے جس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے اس کو ہمیں سیریسلی یہ جانتے ہوئے کہ اگر نہیں, آپ نے بہت بڑی بات کی ہے, لیکن یہ جانتے ہوئے کہ اگر ڈیموکریٹک پروسیس اسی طرح ہوتا ہے جس طرح ہونا چاہیے تو عمران خان آ کے آپ لوگوں کا صفایا بھی کر سکتے ہیں, پھر بھی آپ تیار ہوں گے ان کے ساتھ چلنے کے لیے. مالک صاحب, یہ تو حالات پہ ہی ڈپینڈ کیا کرتا ہے. یہ تو آج بیٹھ کے آپ مستقبل کے بارے میں قیافے نہیں لگا سکتے سارے. کل کیا ہوگا, بڑی تیزی سے چیزیں بدلا کرتی ہیں. ہم 17 سیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے ایک دفعہ اسمبلی میں, مسلم لیگ 19 سیٹوں کے ساتھ بیٹھی تھی, عمران خان 1 سیٹ کے ساتھ بیٹھے تھے. پچھلے انتخاب میں بھی جس طرح لوگ ان کے ساتھ شامل کرائے گئے تھے, نہ ہوتے تو عمران خان یہ جو آج توتی بولنے کی آپ باتیں کرتے ہیں یہ کہاں کھڑے ہوتے. تو یہ چیزیں بدل جایا کرتی ہیں, اس کو اتنا سالڈ ویو نہیں ہے. میرا تو سوال یہ ہے کہ کیا پچھلے 4 دفعہ جو اسمبلیاں اپنی مدت پوری کی ہے, یہ ڈیموکریٹک کنٹینویشن ہے, کیا اس سے ہم 2002 سے بہتر پوزیشن میں ہیں یا صورتحال خراب ہوئی ہے؟ دوسرا, آئین موجود ہے, آئین کے اوپر عمل کرنے کی باتیں عدالت بھی کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ بھی کرتی ہے, ہم سیاسی لوگ بھی کرتے ہیں, آپ بھی کرتے ہیں. کیا ہم سارے آئین کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ تو یہ 2 سوال ہمیں ایڈریس کرنے ہیں, دیکھنے ہیں, اور میری دانست میں ایسا ہے نہیں. ہاں, میری نظر میں 20 سال کے بعد ہم سماجی طور پہ بھی, اخلاقی طور پہ, اجتماعی اخلاق کے طور پہ بھی اور جمہوری طور پہ بھی ہم کمزور ہوئے ہیں. دوسرا, جو آئین ہے, ہم آئین کو ایک حجت کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کے تحت چلنا چاہیں گے, چلیں گے, چل رہے ہیں, لیکن ہم آئین کو ایک بہانہ استعمال کر رہے ہیں. اس وقت مالک صاحب پھر ساری سیاسی قوتوں کو اور اداروں کو بالکل بیٹھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم بیٹھ کے کوئی وے فارورڈ ڈیزائن نہیں کر پاتے, انفارچونیٹلی اگر ایسا ہوا تو پاکستان کو آگے چلانے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا. بھلے ہم بڑی طاقت کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں, لیکن پرنسپل وہی ہے. ایک وقت ہوا ایک اور چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جی, ویلکم بیک ٹو دا شو. ملک صاحب سے بھی اس میں رائے لے لوں. ملک صاحب آپ سے بھی یہی سوال, یہ جو بات چیت, اگر یہ چیزیں موو کرتی ہیں, ہمیں سینٹ کے الیکشن ٹائم پہ نہیں ہوتے, ہمیں لگتا ہے کہ پروسیس کسی اور طرف چاہ رہا ہے ان لارجر نیشنل انٹرسٹ,
تو کیا آپ لوگ، یہ جو میں نے سوال ان سے کیا تھا کہ دو رائے ہیں، ایک ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ہر قیمت دینے پہ تیار ہیں کہ یہ عمران خان فارغ ہوں سیاست سے، ان کی پارٹی فارغ ہو، پھر ہمارے سے ڈیل کریں گے جو بھی کریں گے، تو ان کے ساتھ مل کے کوئی بھی کیمپین نہیں چلے گی ایز اے پرو ڈیموکریسی. بیکاز آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ کنونسڈ ہیں کہ خان صاحب خود ڈیموکریٹ نہیں ہے، بلیو نہیں کرتے، اور عام تاثر یہ ہے کہ اگر ڈیموکریٹک پروسیس کھل کے آئے تو آپ لوگوں کو وہ ٹھیک ٹھاک ہرا بھی سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں. کیا ایکسٹریم سچویشن میں آپ کے لیے ریڈ لائن ہے عمران خان کے ساتھ مل کے کوئی چیز کرنی، کیمپین کرنی، کہ آپ کے خیال میں یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا؟ کارا صاحب تو کہتے ہیں ہو سکتا. نہیں، میں نے اور طرح کہا ہے، یہ نہیں کہا میں نے کہ اس بات پہ قائل ہوں کہ آپ جو نہیں ٹھیک ہے جو کائرہ صاحب نے پاسبلٹی کہ آپ نے پاسبلٹی کے ریل میں ڈالا ہے. میں کائرہ صاحب کی بات کو، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے ان سے یہی توقع ہے جو کائرہ صاحب نے کہا ہے. کائرہ صاحب ایک بڑے ٹرو ڈیموکریٹ ہیں اور ان کی آئی وش کہ ہم بھی ان جیسے ہو سکیں، اور وہ بڑے ایک نوبل آدمی ہیں اور انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک جمہوری جدوجہد میں گزار دی ہے. اب یہاں سوال ذرا تھوڑا سا اس کو اس رائٹ پیرائے میں لانا چاہیے. آپ کا سوال بڑا اسٹریٹ کویسچن ہے، تو میں آپ کو ڈک اراؤنڈ نہیں کروں گا سوال کا جواب رائٹ لیفٹ کر کے. بعض اوقات بہت زیادہ معلومات کا بوجھ بھی جو ہوتا ہے نا، وہ بھی آپ کو مجبور کر دیتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں درست پیرائے میں لیں. نو فار ایگزامپل، اگر آپ مجھے کہیں کہ جمہوری سٹرگل عمران خان کے ساتھ مل کے، تو پہلے مجھے عمران کو آپ کی اس بات سے مجھے اعتراض ہوگا کہ میں عمران کی اس کلائمب ٹو پاور پوزیشن کی پوری صورتحال سے واقف ہوتے ہوئے عمران کو میں جمہوری طاقت تسلیم نہیں کرتا، نمبر 1. اب اگر اس کو بطور جمہوری طاقت تسلیم کرنا ہے تو پھر اس نے اپنی جمہوریت کی بنیاد کیسے بنائی؟ میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. اس کی بنیاد کے اندر جمہوریت کا کوئی تعلق نہیں ہے جیسے کائرہ صاحب کا ہے. اگر میں کائرہ صاحب کو اور عمران کو ایکویٹ کروں تو پھر مجھے کائرہ صاحب کو ایک ڈسٹنکٹ پوزیشن پہ رکھنا پڑے گا اور عمران کو علیحدہ کرنا پڑے گا. میں جمہوریت کا برا نہیں نہیں سن تو لینا میری مالک بھائی، بات تو سن لیں. دیکھیں مجھے یہ آپ آنیسٹلی اسپیکنگ، اگر اس ملک میں رول آف لا یہی ہے کہ آپ نے کل کو اتنے بڑے جرائم کے ساتھ بھی بیٹھ کے بات کرنی ہے، میں نے تو وہ سزائیں بھی بھگتی ہیں جو کہ میرے ذمہ واجب بھی نہیں تھی یار. اس کے ذمہ تو وہ واجب ہیں. اس نے جو کیا ہے کسی ملک میں، آپ مجھے بتائیں، تصور کریں کہ کین اینی بڈی ڈو دیٹ سچ تھنگ ان یونائٹڈ اسٹیٹس؟ کوئی کر لے گا جو بڑا ڈیموکریٹک ہے؟ ہندوستان میں کوئی کر لے گا جہاں پہ بہت سویلین سپریمیسی ہے؟ وہاں پر یہ ہو سکتا ہے؟ کین یو کریٹ 9th میں ان اینی کنٹری؟ کچھ کبھی تصور بھی ہو سکتا ہے؟ آپ کی پولیٹیکل، مجھے دن میں 50 مرتبہ اتنا شدید اعتراض ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن پہ، اسٹارٹنگ فرام اے پولیس اسٹیشن ٹو دا ڈپٹی کمشنر ٹو دا چیف منسٹر ٹو دا چیف سیکرٹری. تو کیا میں پبلک لا سکتا ہوں؟ میرے ساتھ میری ایک کال پہ 2-4 ہزار بندہ اکٹھا کرنا میٹر آف منٹس ہوتا ہے. آئی کین ڈو دیٹ. جتنے اس نے بلوائی اکٹھے کیے تھے اس سے زیادہ، ٹرسٹ میں مالک بھائی، وی کین. کوئی جھگڑا نہیں ہے. چلے یہ ملکی سطح پہ کرتا ہوگا، میں اپنی مقامی سطح پہ کر لوں گا. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ جمہوریت کی وہ تو ہم مان گئے کہ ڈسپائٹ انپاپولرٹی آف گورنمنٹ آپ نے بڑا تگڑا جلسہ بھی کر کے دکھایا ہے. ہم آپ کے جلسے کو ہم نہیں انکار کرتے، آپ کی پاور جو آپ نے جلسے کی دکھائی ہے. لیکن میں مالک بھائی میں عرض کروں، دیکھیں میری دو باتوں کو میری پلیز ذرا اس پیرائے میں رکھ لیں. اگر عمران کی پوری پولیٹیکل لائف میں جمہوریت کی کوئی ایک رتی بھر خدمت ہو تو میں اس کو اون کرنے کو تیار ہوں. لیٹس ڈیبیٹ اٹ، اس پہ بحث کر لیں. عمران نے ڈیموکریسی کے لیے کیا کیا؟ کیا نفرت پھیلانا نہیں؟ آئی تھنک آپ کا کلیئر آ گیا. مجھے ٹائم تھوڑا ہے، مجھے صاحب ایک سوال اور کرنا ہے. آئی تھنک اٹس ویری کلیئر جہاں آپ جا رہے ہیں، اٹس ویری کلیئر کہ آپ کے نزدیک یہ امپاسبل سچویشن ہے. لیکن مجھے ابھی ایک بتائیں کہ جس سیکریسی سے، اول تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس ملک میں اتنی ہر چیز سیکرٹ رکھنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے. اگر انٹرم پرائم منسٹر بن رہا ہے تو آپ سارے اتنے سیکرٹ کیوں تھے؟ کس بات کا ڈر تھا کہ اگر کسی نام نکل آئیں گے، اچھا نام نکلتے لوگ اس پہ بحث کرتے، اچھائیاں برائیاں پتہ لگتی، لیکن یہاں ایک سرپرائز آتا ہے. وہ آپ لوگوں کو بھی سرپرائز ہو گیا. ہمیں اس لیے خوشی ہے عوام کے طور پہ کہ جتنا آپ لوگوں نے ہمیں سرپرائز دینا تھا نا،
हमारे तो जो मिला सो मिला, आपको उससे बड़ा सरप्राइज मिल गया, आपकी भी सोचों में नहीं था, आपको चले इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मिल गए। मुझे ये बताएं, क्या अगर सेनेट के इलेक्शंस नहीं होते तो क्या उसका फिर हम इलेक्शन में बहुत आगे चले गए हैं, या सेनेट की इलेक्शन ऐसी चीज है कि वो हर कीमत पे होंगे? पॉसिबिलिटी है उनके आगे पीछे होने की? मैं आपको कहूँ फेयरली स्पीकिंग, अब ये लीडरशिप जो है ना मियां नवाज शरीफ साहब की और आसिफ जरदारी साहब की, और ये इन पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये अब इस वक्त एक इम्तिहान है। अगर तो ये इंश्योर करते हैं कि ये इलेक्शंस फरवरी में हों तो ये हर सूरत पे सियासी अमल की जीत होगी। इमरान वाले मामले को आपकी राय हो सकती है, लेकिन इमरान इज़ डाउन एंड डस्टेड। ये जो अफवाज होती हैं ना, ये कौमों की प्राइड होती हैं। जब आप उस पर हमला कर देते हैं तो आप गलतफहमी का शिकार होते हैं, आप अपने आप को ओवर असेस करते हैं। ये इसने 9 मई पे जो किया है वो इसने नेशनल प्राइड की इरोजन की है। ये माइंड माय वर्ड, ये जो प्रेसिडेंट ने बात की है, ये जो प्रेसिडेंट ने बात की है, पॉलिटिशियंस और स्टेक होल्डर्स दरगुजर करने का मुजाहरा करें, आपको दरगुजर होता नजर आता है? तो ये सदर, आप मुझे सर सदर अपने ओथ से वफादारी करते नजर आए ना, पहले सदर नॉन पार्टीजन होते नजर आए। सदर मुझे दर्स तब दें जब वो एक पार्टी के कारकुन की हैसियत से हमाकतें करनी बंद करें। वो हेड ऑफ द स्टेट है। अगर उन्होंने जब ओथ ले लिया था तो फिर उनका पीटीआई का वर्कर रहने का कोई हक नहीं था। ये बात अगर मालिक साहब, we have run out of time, आपका बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, जी कायरा साहब लास्ट कमेंट। मैं सिर्फ एक लाइन इतनी कहना चाहता हूं कि सदर साहब अगर अपना वाकई को रोल अदा करना चाहते हैं तो फिर इमरान खान को कहें कि उसने अपनी गलती तस्लीम करके वो कौम से माफी मांगे कि उसने अपने इदारों के सामने अपने नौजवानों को खड़ा किया है और ये जाती किया है। फिर रास्ते पैदा होने के सामान बन सकते हैं। बाकी खाली मुतालबे करने से या इस तरह की बातें करने से आगे बात नहीं बढ़ सकती। कारा साहब बहुत शुक्रिया, मलिक अहमद आपका बहुत शुक्रिया। राजा आपने बातें सुने, 2 चीजें बड़ी क्लियर हैं। ये सरप्राइज जो हमें मिल रहा था, कौन होगा कैसे होगा, और ये पॉलिटिशियंस बहुत उसमें कर रहे थे, वो उनको खुद भी सरप्राइज मिल गया। और जिस तरह हमने कहा था वैसे ही हुआ। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने नाम दिया और इस पे ये इनको फौरन मुशावरत हुई और कंसेंसस हो गया। अब इशू ये है, रेड लाइन जिसको हम भी समझते हैं, वो थी सेनेट के इलेक्शंस की। आपने दोनों लीडरान की बातें सुनी, कोई भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं था कि होगा या नहीं होगा, और हो सकता है क्लियर नजर आ रहा है। जब बात हुई कि क्या इमरान खान के साथ मिलके बाकी चलेंगे, पीएमएलएन का जो मौकफ है बड़ा कैटेगोरिकल आ गया, नथिंग डूइंग। थोड़ा सा मार्जिन कायरा साहब ने रखा है जी, कुछ भी हो सकता है पॉलिटिक्स में। तो एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पीएमएलएन बड़ी क्लियर है इस मामले में कि इमरान खान को कोई भी प्राइस दे दें, हम देने पे तैयार हैं कि अगर वो सियासत से बाहर होते हैं, और शायद पीपल्स पार्टी का भी यही रवैया है। जहां तक बात है डेमोक्रेटिक प्रोसेस की, काफी दिन हो गए हैं जमहूरियत का लफ्ज हमने वहां से नहीं सुना जहां से सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वहां पे एक ही बात हम सुनते हैं, जो पाकिस्तान के हक में है वही आगे की आप बात करें। लेट्स सी आगे पाकिस्तान आगे बढ़ता है, जमहूरियत आगे बढ़ती है, या दोनों इकट्ठे बढ़ते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।